कुछ बात हो जाए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतिमाम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहिसा। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के उसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 अरब डॉलर्स के STRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। क्या उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। We welcome the endorsement of the UN Secretary General's SDGs stimulus. This could generate over $500 billion in concessional finance for the countries facing liquidity challenges. We also endorse the early recapitalization of multilateral development banks and enlarge concessional projects and portfolio lending for the SDG and climate goals. Pakistan urges that all $400 billion in unused SDRs be so repurposed. We will also continue to press for the creation and additional $500 billion in SDRs directly linked to SDG targets. A durable solution is needed for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. जी, अनवारुल हक काकड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त वो उमूर है जो कौमी सलामती हैं या फिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि अभी हमने ये सुना है अनवारुल हक काकड़ साहब को, उन्होंने कहा कि 500 अरब डॉलर्स के जो SDRs हैं उनको कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। थोड़ा सा ज़रा अवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि SDRs हैं क्या और ये किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो आलमी मालियाती निज़ाम है जिसका एक बुनियादी पिलर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक्स हैं, वो बुनियादी तौर पे मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। इसको आप यूँ समझिए कि दुनिया की जो अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर रियासतें हैं वो इसका हिस्सा हैं और उनके दरमियान जो है जो इख्तियारात हैं कि वो किस हद तक बोरोइंग इस इदारे से कर सकते हैं अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से, उसका जो यूनिट है उसको SDR कहा जाता है। तो जोन सी रियासत जो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है और उसमें से कितना बोरो करती है अपने तरक्याती मंसूबों के हवाले से, उसको क्वांटिफाई किया जाता है SDR के यूनिट्स में। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त आलमी माशी हक़ाइक़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो चैलेंजेस हैं, खुसूसन आप देखें कोविड, क्लाइमेट चेंज, और इसकी वजह से उनके जो माशी मसाइल में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, उसके नतीजे में इस SDR के पूरे निज़ाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है ताकि वो एक हकीकत पसंदाना अंदाज में जो आजकल के दुनिया के माशी मसाइल और उनकी नौइयत है उसके एतबार से एक मुनज़्ज़म और साथ ही साथ एक स्टेबल माशी निज़ाम बरकरार रखा जा सके। अच्छा, दूसरा ये जो उन्होंने फार्मूला इस खिताब के दौरान दिया है पायदार तरक्की का, उस पर आप क्या राय रखते हैं और ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस पर काम हो सके? देखिए, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी इशारा किया, इस वक्त पूरी दुनिया और आलमी बरादरी को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं, दूसरा जो है वो माहौलियाती तब्दीली है और तीसरा जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी या आप यूँ कहें कि फूड सिक्योरिटी और इंसानी तरक्की के हवाले से जो मामलात हैं। तो जो बुनियादी तौर पे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके रास्ते में ना सिर्फ जो सिक्योरिटी के और डिस्प्यूट्स के हवाले से मसाइल हैं, बल्कि साथ ही साथ माहौलियाती चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ भूख और जो इंसानी सलामती के मसाइल हैं वो भी दरपेश हैं। तो वो कह ये रहे हैं कि इन तीनों मामलात को ना सिर्फ एक जामिया अंदाज में देखना चाहिए और एक मजमूई और इंटरनेशनली वेल कंसिडर्ड और कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो बदलते हुए आलमी हालात हैं उनको मद्देनज़र रख कर इस निज़ाम को रिव्यू करना चाहिए ताकि ये आलमी बरादरी और इंसानी जो तवक्कुआत हैं इस इदारे और इस निज़ाम से वो पूरी की जा सके।
بالکل آپ نے بجا فرمایا. اچھا میں چاہوں گی سید محمد علی صاحب آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے کیونکہ ایک اور اہم معاملہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے دیجئے. وہ ہے کینیڈا میں خالستان تحریک کے بانی ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ خالستان تحریک کے بانی کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے قتل کیا, جس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کے سفیر کو کینیڈا چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا. دنیا کے 5 اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا ہے. امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بھی کینیڈا کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. 5 ممالک نے نجر کو قتل کرنے کے الزامات کو سنجیدہ قرار دیا. وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ کو اس معاملے میں بہت تشویش ہے. تو سید محمد علی صاحب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا یہ جو 5 ممالک ہیں یہ چھوٹے ملک نہیں ہیں, یہ بڑی طاقتیں ہیں جو کہ ہم آواز ہو کر ایک ہی بات کر رہی ہیں اور کنونسڈ ہیں کہ بھارت یہ کر رہا ہے اور تشویش بھی ہے انہیں. یہ بھارت کے لیے کتنا الارمنگ ہے کہ اس کو اپنی روش تبدیل کرنا پڑے گی اور ان مجرمان کو سامنے لے کر آنا پڑے گا؟ جی بالکل, یہ وقت گزرنے کے ساتھ, ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ معاملہ مزید پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو 3 اس کے ڈائنامکس اور ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ داخلی سطح پہ وزیر اعظم ٹروڈو کے اوپر داخلی اور عوامی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ اور ٹف سٹانس لیں. اپوزیشن کی جانب سے بھی بہت بڑی, جو 7,70,000 سکھ وہاں رہتے ہیں ان کی کمیونٹی کی جانب سے بھی, اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی طرف سے بھی. تو جو داخلی دباؤ ہے اس کے نتیجے میں یہ بہت ان لائکلی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن سے بیک ٹریک کریں گے. دوسرا جو پہلو ہے, عالمی سطح پہ بھی نہ صرف تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ جو قیادت ہے کینیڈا کی وہ کئی اہم ممالک کو کانفیڈنس میں لے رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اپنے پارلیمنٹ سے خطاب سے پہلے انہوں نے صدر بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم اور فرینچ پریزیڈنٹ کو اعتماد میں لیا تھا. لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا اب سے چند گھنٹوں پہلے نہ صرف یہ کہ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ بلکہ برطانیہ کی جانب سے بھی اس معاملے پہ فارملی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ آسٹریلیا کی قیادت نے ان ممالک کو بھی انٹیلیجنس کوآپریشن کے حوالے سے اعتماد میں لیا ہے. لیکن جو تیسرا پہلو ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ دیکھیں دونوں ممالک فارملی آلریڈی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ایک طرح سے ڈاؤن گریڈ تو کر چکے ہیں. جو دو ممالک نے اپنے سفارتکاروں کو ایک دوسرے کے ملک بدر کیا ہے وہ بنیادی طور پہ دونوں ممالک میں اپنی انٹیلیجنس سروسز کے اسٹیشن چیفز تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ممالک میں جو انٹیلیجنس کا نظام تھا اس کا جو کوآپریشن تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اور ان میں عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کے کینیڈین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ عالمی قوانین کے حوالے سے بہت سی آپشنز پہ غور کر رہے ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتا ہوں. اچھا بالکل, آپ اس کو مختصراً اگر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے کہ وہ ان قوانین کو لے کر کیا سوچ رکھتے ہیں تو ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا. جی بالکل, دیکھیں اس وقت جو چونکہ پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے بتایا ہے کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہ جو قانونی آپشنز ہیں اس پہ کینیڈا کی حکومت غور کر رہی ہے. اس وقت دیکھیں بنیادی طور پہ 5 جو اہم ترین عالمی قوانین کے ستون ہیں وہ اس معاملے میں بہت ریلیونٹ ہیں اور بھارت جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کر کے سکھ لیڈر کی ہلاکت کے نتیجے میں ان 5 بنیادی عالمی قوانین کی وائلیشن کا مرتکب ہوا ہے. اور وہ 5 قوانین مختصراً میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یو این چارٹر جو ہے سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, تمام یو این ممبرز جو ہیں انہوں نے وہ سائن کیا ہوا ہے. اس میں پروہیبیشن آف اگریشن کی ایک کمٹمنٹ ہے جس کی وائلیشن ہوئی ہے. دوسرا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے جس میں زندہ رہنے کا حق جو ہے اس سے محروم کیا گیا ہے ایک دوسرے ملک کے شہری کو. جو تیسرا معاملہ ہے وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ہے جس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یعنی کہ غیر قانونی طور پہ اگر کسی کو ہلاک کیا جائے اس کی وائلیشن ہے. چوتھا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا اور کسٹمری لا کی وائلیشن ہے جس میں دوسرے ملک کی خود مختاری کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور 5واں اور جو سب سے ڈائریکٹ اور ریلیونٹ قانون ہے وہ ہے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹ ایجنٹس
کہ جو ریاست اپنے نمائندے اور سفراء کو دوسرے ممالک میں تعینات کرتی ہے ان کے اوپر بھی یہ عالمی قانون کے مطابق ذمہ داری اس میں میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا ابائڈ بائی کریں. صحیح. اچھا سید محمد علی صاحب، اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو کہ اس وقت میں نوٹس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تمام ممالک ہیں جو کہ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جب ہم نے آواز اٹھائی ہم لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ امریکہ کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو آزادی اظہار کی، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، لیکن بھارت کو نہیں روکا جاتا. لیکن اب جب کہ یہ 5 ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور ایک ہی بات کر رہے ہیں اور آزادی اظہار کے تحفظ کی بھی بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا نتیجہ اب کیا نکلے گا؟ کچھ ایسے اس کے ریئیکشنز آئیں گے کہ بھارت کو رکنا ہوگا یا پھر کوئی قانون سازی ہوگی، اقوام متحدہ بھی حرکت میں آئے گا؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پورے عالمی نظام کے لیے، جس کا ایک بہت اہم حصہ اقوام متحدہ ہے، ایک بہت اہم حصہ عالمی قوانین ہیں، ایک بہت حصہ وہ عالمی طاقتیں ہیں جو کہ جمہوریت، انسانی حقوق کی علمبردار ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ بھارت کے ساتھ اس معاملے پہ وہ تمام قوانین اور عالمی فورمز کو استعمال کرتی ہیں اپنی جمہوریت، اپنے شہریوں کی جان مال عزت اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان سے توقعات ہیں ان کو پورا کرتی ہیں یا نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آگے کے ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں پر امید ہوں کہ بھارت کے حوالے سے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ایک حقیقت پسندانہ اپروچ اپنائیں گی، اور ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو اپروچ ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اس کو مد نظر رکھ کے بھارت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو ریویو کریں گے. اچھا میں چاہوں گی محمد علی صاحب تھوڑا سا ذرا اس پر بھی آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ ظاہر ہے ایک تجارتی معاہدہ بھی ہے بھارت کا کینیڈا کے ساتھ، اور بھارت نہیں چاہے گا کہ اس کو دھچکا پہنچے یا پھر یہ معاملات رکے رہیں، وہ بھی فار اے لانگ رن. جب تک جسٹن ٹروڈو موجود ہیں تعلقات میں بہتری کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا بھارت کی طرف سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ جی اس کو ذاتی مسئلہ بنا لیا جسٹن ٹروڈو نے، تو آپ کی نظر میں یہ معاملہ ہے کیا؟ کیونکہ جسٹن ٹروڈو کا یہ موقف ہے کہ جی یہ ہماری ملک کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت دخل اندازی بھی کر رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں بھارت نے اپنی پاور کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل نظام اور اس کی اہمیت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو صرف اپنی انفرادی سیاست کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے 3 ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس سے پہلے اس خطاب سے پہلے بہت ایکسٹینسو انٹیلیجنس بریفنگز لی ہیں اور ان کے سامنے وہ شواہد اور ثبوت پیش کیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے مطلب یہ بہت غیر سنجیدہ بات ہوتی کہ ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے اور وہ اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف کو بھیج رہے ہیں بھارت، یا وہ خود صدر مودی سے G20 کی سائیڈ لائنز پہ وہ بات کر رہے ہیں اور ان کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے. اور آخری بات جو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے بھارت کے ملوث ہونے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں گڈ فیتھ میں انہوں نے ان سے کوآپریشن ہی مانگا تھا نا انویسٹیگیشن میں، لیکن بھارت نے اس کو ڈسمس کیا ہے. اس کا مطلب ہے بھارت اوائڈ کرنا چاہتا ہے انویسٹیگیشن کو، اور وہ بات کو اور بحث کو اور معاملے کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اور ربش کرنا چاہتا ہے. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ حقائق سامنے آئیں جس کے نتیجے میں دنیا پہ یہ ثابت ہو جائے کہ بھارت صرف اس خطے میں اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ عالمی سطح پہ دہشت گردی اور پولیٹیکل اساسینیشن کو ایز اے پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اب یہ چیز ظاہر ہے یہ پراپرلی رجسٹر ہوگی کیونکہ 5 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو مل کر اس پر ایک موقف رکھ رہی ہیں، اور آبویسلی اس پر پروبنگ بھی ہوگی کہ آیا یہ ہوا کیا، کیسے ہوا. اینی ہاؤ دیکھتے ہیں آگے چل کر اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. بھارت کو اپنی روش تو اینی ہاؤ بدلنا ہی ہوگی. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ موجود رہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، ہمیں بہت اچھے سے جو کینیڈا اور بھارت کے تعلقات ہیں ان پر ہمیں سمجھایا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.